नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से आज के ग्रुप डिस्कशन है हमारा, तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहु क़ानितून। इतने टुकड़े का क्या तर्जुमा है? वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और कहा, और उन्होंने और कहा उन्होंने कहा बना ली है अल्लाह ने अल्लाह औलाद। ने औलाद। बेटा बेटा औलाद। तो बेटा कौन बना? अल्लाह के औलाद कौन बना रहे थे? कौन से लोगों की बात हो रही है? यहूदी यहूदी और ने नसारा। भी बनाया, नसारा ने बेटा बनाया। मुशरिकीन मुशरिकीन किसको अल्लाह के बेटे या बेटियां बोलते थे? फरिश्तों को। फरिश्तों को। फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां और बोलते थे। यहूदी किसको अल्लाह का बेटा? कुछ यहूदियों ने कहा। हज़रत उज़ैर उज़ैर अलैहिस्सलाम। और ये ईसाई तो मसीह अलैहि। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया। अल्लाह सुब्हान ताला ने आगे सिर्फ इतना टुकड़ा कहा, सुबहाना। इसका क्या मतलब है? पाक है वो अल्लाह, पाक है अल्लाह वो की ज़ात। जात। वो उससे इंसाफ पाक है। है, वो उससे पाक है। तो इसका औलाद मतलब, बनेगी। हाँ, यानी पूरा जुमला क्या बनता है यहाँ पर? क्या पाकी बयान की गई अल्लाह की? अल्लाह अल्लाह पाक पाक है। है औलाद से। उससे औलाद नहीं, वो कुछ अल्लाह नहीं, एक है। सबसे वाहिद है अल्लाह एक है ताला। अल्लाह। देखिए, अल्लाह पाक है, ये मतलब है, ठीक है। लेकिन पाक है क्योंकि पीछे से क्या ताल्लुक है इसका? किस बात? औलाद से। औलाद से। तो गोया अल्लाह इस कमजोरी से पाक है। औलाद कमजोरी क्यों होती है इंसान की? क्योंकि औलाद के लिए वो बुरे काम भी कर सकते हैं, कोई भी उनकी परेशानी दूर करने के लिए माँ बाप। मगर और औलाद की शरीक भी जरूरत होते क्यों हैं। होती है इंसान को? जरूरतें पूरी वारिस करने होते के लिए हैं, इंसान अल्लाह को हद से जरूरत गुजर नहीं है। जाता है। वारिस होते हैं वो। हाँ, औलाद को इंसान औलाद की ख्वाहिश किन किन वजूहात पर करता है? नंबर 1, कि उसे बुढ़ापे उनके का सहारा होता है बुढ़ापे का का सहारा, सहारा होगा बुढ़ापे का। और फिर क्या? और औलाद उनकी से नस्ल इंसान की बढ़ानी होती नस्ल है। आगे बढ़ती है। वारिस हाँ, हो, इंसान की नस्ल नस्ल चलाएंगे आगे आगे। बढ़ती है। और इंसान का कुव्वत बाजू भी होती है औलाद। तो गोया कि ये सारी क्या है? ये कमजोरियां है ना। कमजोरियां हैं। कमजोरियां हैं। इंसान की इंसान को इन कमजोरियां चीजों हैं। की जरूरत होती है, इसलिए इंसान की कमजोरी है कि वो औलाद की ख्वाहिश रखता है। मगर अल्लाह इससे पाक है। अच्छा, अल्लाह क्यों पाक है? इस कमजोरी से अल्लाह क्यों पाक है? अल्लाह को किस, यानी अल्लाह का आगाज या अंजाम है कोई अल्लाह की जात का? नहीं, नहीं, नो, कोई आवाज नहीं है, कोई अल्लाह अंजाम वाहिद है। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह है। ही सब चीजों हर पे चीज काबिल अल्लाह है। के ताबे है। चीज हर अल्लाह चीज की पर ताबे है, कादिर है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इसको ये वो कमजोरी नहीं है इंसानों की तरह। अल्लाह रहब से पाक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस आयत में आगे बल लहू माफिस समावाति वल अर्द कुल्लु लहू कानितून, यहाँ पर अल्लाह की कुदरत कौन सी कुदरत क्या वो बताई गई है अल्लाह की? जमीन कान आसमान, उसी के लिए जमीन और जमीन और आसमान में आसमान भी है। हर चीज, वो सब आजिज चीजें है, उसी हर के चीज करने उसके वाले हैं, ताबे है। आजिज़ी करने वाले यानी कानित अल्लाह है। ताला। कानित कौन होता है? जो अल्लाह के हुक्म पर कायम रहता है, अल्लाह अल्लाह के के फर्माबरदार हैं। तमाम जो मखलूक अल्लाह के फरमान होता ताबे है। और फर्माबरदार हैं, तो वो कोई बुरा कानित है। आदमी भी होगा तो वो अल्लाह के हुक्म के बगैर वहीं तक कर सकता है जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है। आजिज है वो भी अल्लाह के हुक्म के आगे। हाँ, यानी कि जो अल्लाह के फर्मा बरदार है वो तो कानित है, ठीक है। लेकिन जो नाफरमान है, क्या वो भी कानित है? नहीं, वो भी नहीं, कानित है, वो भी कानित है। हाँ, वो भी, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाए? कुल्लुल लहू कानितून। तो अल्लाह तो किसी को भी इसमें से नहीं निकाल रहे, फर्मा बरदार नाफरमान। तो क्यों नाफरमान वो कैसे कानित होता है अल्लाह का? हाँ, जैसे क्योंकि कोई कत्ल करना चाहता है, बुरा काम करना चाहता है, मगर उसी हद तक कर सकता है जब तक अल्लाह ताला उसको इजाजत दे। चलो,
دیکھیے انسان کا اپنے جسم کے اندر کتنے فنکشنز ہیں جو کہ انسان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور بے پھر شک. انسان کچھ بھی ارادے کچھ بھی کرے مگر وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو پھر اللہ چاہے گا. یعنی کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ کے لیے قانت ہے، اپنی خوشی سے قانت ہے، اللہ کی فرما بردار اطاعت گزارے، لیکن باقی مخلوق کیا ہے؟ خوشی ناخوشی ہر طرح سے وہ اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے. اسی کا قبضہ اسی کے قبضے قدرت میں ہم سب ہیں. کیا کوئی پتا گرتا ہے آسمان سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کسی درخت سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ کے اذن سے گرتا ہے. اچھا، اس پر ہمیں دیکھیے بعض اوقات انسان خوش نہیں ہوتا، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں اس سے خوش نہیں ہوتا. اچھا انسان ہوتا ہے لیکن جیسے مثال کے طور پر اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہم خوش نہیں ہوتے نا، یہ سب ہم کچھ. خوش نہیں ہوتے کہ ہم کیا کریں. بے بسی سی ہوتی ہے. لیکن پھر ہمیں ایسے میں کیا چیز سوچنی چاہیے؟ اللہ کے کہ اوپر اللہ سے رجوع دعا کرنا. مانگے. اللہ کی ہاں، مرضی ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے. کوئی ظالم بھی ظلم نہیں کر سکتا، اپنے ظلم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی جب مرضی. تک اللہ نہ چاہے. نہ ہو شامل. جی تو پھر اللہ کے کام تو حکمت پر ہے نا. اللہ بے سبحانہ شک. تعالیٰ اگر اللہ ظلم پسند نہیں کرتا لیکن کوئی ظالم ظلم کیے جا رہا ہے اور اللہ نے اس ہاتھ ابھی نہیں روکا، گویا کہ اس میں کیا ہے؟ وقت مقرر ہے اس کا. اللہ کی حکمت ہے. حکمت ہے اللہ کی اور اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. تو اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اچھا، بدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا بنانا جس کرنے کی والا. کوئی نمونہ نہ ہو. کوئی نمونہ نہ ہو، انوکھا WhatsApp نئے موجود. سرے سے بنانا. جو واٹس نئے ایپ پہ وہ آیت 117 کھول لیں سورہ بقرہ کی. اوکے، 117. اچھا تو بدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوری، کسی چیز کو بنانا. ایسا بنانا جس کا کوئی بھی نمونہ نہ ہو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اس سے کوئی ایک شریعت میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو منع، جس سے بدعت استعمال ہوتا ہے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ بدعت کیونکہ نہیں. قرآن اور حدیث میں جو جو نہیں ہے چیز نہیں ہے وہ آیا ہے وہ لوگ کرنے لگے تو اسے بدعت کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اوکے، تو بدیع السماوات والارض، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ آسمان اور زمین. وہ پیدا کرنے والا آسمان کا اور زمین. پہلے کوئی ایسا نمونہ تھا جیسے آسمان کہیں تھا، زمین کہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں، نہیں. کوئی نمونہ نہیں کا بغیر نمونے کے بنایا اس نے. پہلے کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں کبھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی کریشن ہے، اللہ کا اپنا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جب فیصلہ فیصلہ کرتا کرتا ہے ہے جو کسی کرنا کام کا، چاہتا جب ہے کسی تو چیز وہ بنانے کا سوچتا ہے. کسی بنانے کا چیز سوچتا ہے بنانے تو کا اس سے کہتا ہے وہ کہ بن کہتا جا. ہے کہ بن بن جا. جا تو بن جاتی ہے. منقطع ہو جانا مکمل ہو جاتا ہے. کلمہ کن سے اللہ بنا لیتا ہے اپنے. کن اللہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 7 دن میں 6 دن بنایا، اور ایسے کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے تو کن ہو جاتا سب کچھ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا احساس ہوتا ہے؟ ایک چیز کو پلان کرنا اتنے دن کے میں اندر پلاننگ کے ساتھ اس میں، اور صرف ہو جا تو ہو گئی، اس میں ہمیں دونوں میں ڈیفرنس کیا لگتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا، حکمت کے بارے میں بتایا آپ جائے. کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے کلمہ کن کہا چاہتا اللہ ہے تو کی. کن سے سب کچھ بن جاتا ہے ایک لمحے میں. ٹھیک ہے، مگر اللہ نے ہمیں بتایا 6 دن میں بنایا، زمین آسمان کی تفصیلات بتائی اللہ نے. تو وہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی پلان کر کے اور اس سے سوچ کوئی بھی سمجھ کے کام کچھ کرنا کرنا ہو چاہیے. کرنا، کوئی پلان بنانا ہو تو
اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں عملی۔ پلاننگ کے حساب سے 6 دن میں بنایا نا. اس میں ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے، جب اللہ نے اتنی پلاننگ سے ہمیں بنایا، اس کائنات کو بنایا، تو کیا اس میں ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے؟ جی بالکل ہمیں بے بھی وجہ اپنا نہیں ہے، ہر چیز planning سے کرنا چاہیے. ہم ایسا لگتا ہے ہم کو بے وجہ کسی نہیں، مقصد بے سے وجہ بھیجا نہیں. یہ ہماری زندگی ٹھیک ہے کہ ہم بے وجہ کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم نے پیدا ہوئے، کھایا پیا، جو دل اور آیا بس کیا، مستی کی. اور پھر چلے گئے دنیا سے. یہ کیا ہوتا کہ دنیا کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارا. مگر مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام سے زمین کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی، کہ دیکھیں ہر چیز کس لیے بنی ہوئی ہے؟ انسان کی زندگی کو اکوموڈیٹ کرتی ہے نا. بالکل. ہماری زندگی، ہمیں کیسی زمین چاہیے جس پہ ہم سکون سے رہ سکیں، ہمیں کیسا آسمان چاہیے، ہمیں کیسی نباتات چاہیے، ہمیں کیسی دوسری چیز. گویا کہ اللہ ہر چیز کا فوکس کس کو بنایا؟ تمام انسان کو. انسان کو فوکس تو بنائے. پھر انسان کی زندگی کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے اس میں. جی 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 بالکل چلتی ہے نا. بالکل چلتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس خوش رہو، کھانا پینا زندہ رہنا ہی زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے. ہاں یہ کھانا پینا زندگی زندہ نہیں ہے. رہنا. اور زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر ہمارا اس میں گزرتا ہے کہ بس جی لو، آج جو کرنا ہے کر لو، تو پھر یہ صحیح رویہ ہے کہ ہمارا نہیں، غور و صحیح فکر رویہ اسی نہیں. لیے کہا ہے، غور و فکر کرنا غور ہے، و فکر محاسبہ کرنا کرنا ہے اپنا. اور ہماری اچھا زندگی کرنا کے ہے اپنے عظیم لیے. مقاصد ہیں. اچھا، اس عظیم مقصد کو کوئی سمجھتا ہے کہ کیا سب سے بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ سب سے آخرت. بڑی بات تو یہی ہے نا کہ آخرت. انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آخرت. اس کی تیاری ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بتائی کی ہوئی باتوں پہ عبادت عمل سب کرنا سے ہے. بڑا ہم لوگوں کا وہ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. مگر کیوں مقصد اس سب چیزوں کا ہمارا مرکزی پوائنٹ کیا ہے کہ ہم یہ کہ سب ہم جواب دیں ہیں آخرت اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے. ہاں. اور ہمارا مقصد یہ کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو کس حال میں جائیں؟ دنیا سے جب ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ. ایمان کی ایمان کے حالت میں ساتھ اور جائیں، اللہ کی رضا کے ساتھ. اللہ کے حضور جا کے شرمندگی نہ ہو، حالت میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. راضی راضی ہو. ہو جائے. راضی ہو. ایمان کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ جب جائیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. آمین. آمین. اچھا، پھر وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو علم نہیں رکھتے. علم نہیں رکھتے اور شعور نہیں کیا رکھتے. کہتے؟ علم نہیں رکھتے مطلب یہ کہ اسکول نہیں گئے، وہ لوگ اسکول نہیں گئے، انجینئر ڈاکٹر نہیں بنے، یہ مطلب ہے؟ شعور نہیں نہیں، رکھتے. شعور. شعور کو نہیں رکھتے. اللہ کی اللہ کے حق اللہ کو کی نہیں کائنات پہچاننا کسی کا چاہتے. چیز کا جاننا، دلائل سے سمجھنا سب سے بڑا. جو علم نہیں، قرآن اور حدیث کون کا سے علم کی علم کو. بات ہے؟ کون سا علم ہے؟ قرآن اور حدیث کے علم کے قرآن بارے اور میں. حدیث کی. اللہ کا کی علم. طرف سے بھیجا ہوا جو علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ نہیں رکھتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ جب مانیں گے جب ان کے اللہ ہم سے آگے کلام کوئی کیوں نہیں پروف کرتا؟ ملے گا. ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ کوئی ہم سے کیوں نہیں اللہ ہم سے کرتا؟ بات کوئی کیوں نہیں آیت کیوں کرتا؟ نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ کوئی نشانی کیوں نہیں کوئی بھیجتا ہے اور نشانی. ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ جاہلانہ بات ہے. جی ہاں، جی. یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا نا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، مجھے کیوں بات نہیں کرتا؟ بات کرے گا تو مجھے بات سمجھ آ جائے گی. کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. نہیں، کیونکہ وہ تو اعتراض کرتے تھے نا ہر چیز میں. اعتراض کرتے تھے نا کیونکہ علم نہیں رکھتے تھے. ہاں، انسان کو اعتراض کی گنجائش ہے ہی نہیں کہیں بھی. ٹھیک ہے. کہیں بھی نہیں ہے، بس اللہ کے اس پر یقین کرنا ہے ہم نے. ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں نہیں بتایا سب کچھ؟ سب جی جب اللہ نے انبیاء بتایا ہے علیہ پہلے دن سے. السلام آئے تو وہ سب تبلیغ، دین کی تبلیغ کرتے تھے. نے پیغمبر بھیجے، سبھی نے بتایا. سب نے انبیاء کرام کے علاوہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اندر ہمارے کو علم دیا ہے؟ اللہ کی سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. سنت تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر سمجھنے کا توفیق دی ہے. قرآن
قرآن دیا. ہمیں یقین دیا, یقین. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی ہے جس سے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے. دنیا کی سمجھنے کی طاقت دی ہے اللہ. سمجھنے کی طاقت, تقوی. اللہ نے ہر بچے کو کیسے پیدا کیا ہے؟ یکسو مسلمان, ہاں, فطرت فطرت سے پر پیدا پیدا کیا. کیا ہے, فطرت پر پیدا کیا. فطرت سلیم دی ہے جس سے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کب انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے؟ بری صحبت سے, بری صحبت سے, دنیاوی چیزوں اور میں علم نہیں ہوتا, لگ کے. جب اچھائی برائی کا علم نہیں ہوتا. حرام حلال کا کوئی تمیز نہیں ہوتی. انسان کا علم سے جو فطرت ہے ہماری وہ نکھر جاتی ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے, اصل میں گناہوں سے فطرت مسخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسان جانتے بوجھتے نافرمانی کرتا ہے تو وہ پھر اس کی فطرت خراب ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. یہ کس کی بات کریں اللہ تعالیٰ؟ مثلا کوئی چیز ایک دوسرے سے ملتی ہے ان سارے لوگوں سے مشابہت جن کے دل ملتے ایک ہیں, دوسرے کی. جو ملتی جلتی. پچھلے اللہ کے جو سرکش مشرک ہوتے تھے, ہیں, جو ہاں, نافرمان ہیں. صحیح ماشاء اللہ. رفیق بات کریں, صحیح بتانی جی, آپ. پچھلے جو مشرک تھے انہی کی باتیں مطلب ان لوگوں سے ملتی جلتی ہیں جو ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. جو مشرکین جو کچھ کہتے تھے ان کی باتیں اگلے زمانے کے لوگوں سے ملتی جلتی. ہاں, تو گویا کہ اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے, انبیاء کرام کو ٹھکراتے, ان کے اندر کیا چیز کامن ہوتی ہے؟ تشابہت, بات ہے. مشابہت ہوتی ہے, کامن ہوتی ہے. ان کے قول میں, ان کے ماننے میں سیم مشابہت ہوتی ہے. ان سارے لوگوں سے دل ملتے ہیں, جلتے ہیں. ہاں, ان کے اندر اصل میں ان کے دلوں میں مشابہت ہوتی ہے. ہاں, ان کی فطرت سب کی مسخ ہوتی ہے. وہ دنیا ہاں, میں اتنا زیادہ ہے. فطرت سیم ہوتی ہے ایک وہ دوسرے. جو پہلے بھی نافرمان نشانی لوگ مانگتے ہیں, تھے, پہلے والے بھی نشانی مانگتے تھے. ہاں بالکل, یعنی کہ وہ لوگ, وہ ایک ہی خاص ذہنیت ہوتی ہے جو حق سامنے آنے کے بعد انکار کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں. بتا رہے ہیں. اب وہ چاہے آج کا انسان ہے, چاہے 100 سال پہلے کا یا چاہے 1000 سال پہلے کا, لیکن جس کی فطرت میں سرکشی ہے یا اللہ کی نافرمانی بسی ہوئی ہے, دنیا وہ پسند ہے, وہ جس کو اگلے ماننا اور نہیں پچھلے ہوتا وہ دونوں نہیں مانتا. ایک ہی جیسے ہیں. وہ سب ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے کوئی ایسی نشانی تو نہیں دی, ہم کیوں مانے. ٹھیک ہے, تو نشانیاں تو کس چیز میں ہیں؟ اگر ہم قرآن اور حدیث میں سے نہ بھی پڑھے تو کہاں نشانی ملتی ہے اللہ کی؟ ہمیں پوری نیچر میں بھی پورے ملتی ہے, کائنات ہے, کائنات پہ غور و زمین, فکر سے, غور و فکر سے کائنات کا ایک ذرہ ہمیں اللہ کی کائنات پہ غور و فکر سے ہمیں بتاتا ملتی ہے. ہے. کیونکہ اگر اتنے سارے اللہ ہوتے تو کیا ہوتا کائنات میں, یہ ہم آنگی ہوتی, ایک طرف بارش برس, یعنی کبھی چاند اپنی ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہوتا. کوئی سورج کو ادھر ادھر کر دیتا, کوئی چاند کو ادھر ادھر کر چاند دیتا, کو کوئی زمین کو ہلا دیتا, کوئی زمین, یعنی کہ کچھ بھی انتظام, کائنات کا انتظام صحیح نہ چلتا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کائنات کو دیکھ کر کے یہ دیکھ ایک ہی کر اللہ کے. ہے جس نے ایک نظام بنایا ہے جس میں کیا ہے, ہم آہنگی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اب یہ کس سے فرمانی کی؟ رسول اللہ سے بات ہو رسول رہی ہے اللہ حضور صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ کہ وسلم سے آپ کہہ کو رہے ہم ہیں نے حق کے ساتھ بے شک ہم خوشخبری نے اور دینے والا, بشارت دینے خوشخبری والا اور سنانے ڈرانے بشارت والا. دینے والا اور ڈرانے ڈر سنانے والا بنایا ہے. صحیح, اور تمہیں کوئی تکلیف, تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا اگر جو لوگ جہنم میں آپ جائیں نہ گے. گھبرائیں, گویا کہ کیا بات خبری دینے والے ہیں, ڈرانے والے. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کہ آپ کسی پریشان نہ آپ ہوں تسلی کیونکہ جو رکھیں, لوگ آپ نہیں مانتے ہاں, آپ کسی ان کی آپ کے اوپر ذمہ واری نہیں ہے. ہاں, کوئی بھی نبی رسول کوئی انسان دوسرے کو زبردستی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں کر سکتا ہے نا.
یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول بہت غمگین ہو جاتے تھے نا کہ، اور ہمیں بھی دیکھیں بعضوں کا دکھ ہوتا ہے، ہم کسی کو اچھی بات بتاتے رہتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں سمجھ کے دیتا تو ہمارا دل ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اصل دلوں کا پھیرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اچھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے نہیں ہوں گے جب تک ان کے طریقوں سے، پہ نہیں چلنے لگیں گے، جب یہ تک ہمیں آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ بالکل، تو ان ہمیں کے دین کی پیروی نہ کریں۔ ہمیں اس سے کون سا جذبہ ان کا پتہ چلتا ہے؟ مسلمانوں سے ان کو کیا ان کے دل میں ہے مسلمانوں کے لیے؟ ان کہ کے دلوں ہمارا میں حسد ہے نا، حسد۔ حسد ہے۔ حسد تھا۔ اور حسد کب ہوتا ہے؟ دیکھیں حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک پہلا انسان تو ان کے دوسرے ساتھ یہ پاس کہ ہو اور ہمارے رسول پاس اللہ نہ صلی ہو۔ اللہ علیہ وسلم ان کی اس میں سے نہیں آئے تھے، دیکھیں حضرت یعقوب ان کی کی امت، اولاد میں سے نہیں آئے تھے۔ انسان کو حسد اپنے سے زیادہ برے دکھنا، جو سمجھ لیں خوبصورتی پر حسد سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے کوئی تو کیا ہمیں اس سے حسد ہوتا ہے؟ ہمیں حسد کس نہیں، سے اس ہوتا سے ہے؟ حسد نہیں ہوتا، جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے ہم اس سے اس کا حسد ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کہ یہود اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، اس کو بنا دیا۔ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم صحیح مذہب پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سچا اور صحیح مذہب ہے، ہمارے پاس بہتر مذہب ہے، تو اس وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں کہ وہ ایک تو قبول نہیں کرتے، ان کو وہ کیوں نہیں قبول کرتے جانتے بوجھتے؟ کیونکہ وہ انہیں حق تو کہ معلوم نہیں تھا نا، وہ ایک تو اسی معلوم تھا وجہ سے لیکن کہ بس ان کی نسل میں سے نہیں آئے نہیں تھے، آئے بس تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجوہات کی وجہ سے نا، دنیا پسندی میں، رائٹ، کہ دنیا میں ہمیں بڑا بن کے رہنا تھا، ظاہر ہے اس میں ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عربوں میں آئے یا بنی اسرائیل میں آئے، لیکن وہ اس میں ان کی بڑائی کم ہوتی تھی نا، بڑائی کم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یعنی حسد ان کو یہ ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم کو بڑا منانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا ہم کو ہی ہماری بڑائی رکھتے، مگر اللہ نے ہماری بڑائی نہیں رکھی، اور جو اچھا صحیح مذہب تھا، آخری مذہب تھا، وہ ان کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہود اور نصارہ کی نفرتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، کیوں ان کی نفرت ختم ہی نہیں ہوتی، مگر اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو حسد ہے ہم سے۔ اچھا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب، ہم جس مذہب پہ الحمدللہ ہم سچے مذہب پر ہیں، بس سچا دین ہے ان کا۔ ہمیں اس کی قدر زیادہ کرنا سیکھنا ہے، ہمیں بھی قدر ہماری پاس وہ نہیں رہی ہے، ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی دکھی ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے طریقوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے، ہمیں فخر اپنے دین پر ہم کریں گے، ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ پھر قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہاں پر کیا بات کہی گئی؟ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ حق آ گیا آپ کے پاس، تو پھر آپ بھی ان لوگوں کی جیسے میں شامل ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی ناصر۔ ولی نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے اور نہ مددگار ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم کو بتا دیا کہ ہم صحیح ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو بھول جائیں گے جانتے ہوئے بھی کہ ہم حق اور پہ اگر ہیں ہم اور ان کی طرح ہونے کی کوشش کریں گے، کیا آج کیا کر رہا ہے مسلمان؟ آج کا مسلمان ان کے تابع ہو رہے ہیں نا سارے ان کے مسلمان۔ تابع ہو رہے ہیں، چلنا چاہتا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق پہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے تابع ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی پستی اس میں ہے، ورنہ اگر مسلمان آج اپنے آپ کو اپنے دین کی صحیح قدر کرے تو اللہ نے ہمیں زیادہ اچھا دین دیا ہے، اور اللہ ہمیں غلبہ بھی دے گا انشاءاللہ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو۔ اچھا، اب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اب یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟
ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں جیسے تلاوت کا حق ہے تو اس سے وہی ہمیں اس پر قرآن کی تلاوت کا حق ہے، ویسی تلاوت کریں. تو گویا کہ قرآن کا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا بھی حق ہے نا؟ حق صحیح ہے. ہاں اس کو توجہ صحیح سے تلفظ پڑھنا، سے پڑھیں توجہ اور سے اس کو پڑھیں، سمجھیں. جنت کا ذکر آئے تو مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، حرام اور حلال کو سمجھنا چاہیے، اس کے معنی کو سمجھنا اور لوگوں کو. عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. ماشاءاللہ. قرآن کے حقوق ہیں ہم پر، ٹھیک ہے. قرآن اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے. تو ہر نعمت کے خلاف، نعمت کے بدلے میں کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور اس نعمت، قرآن کی نعمت کی ہم پر کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے لفظوں کو سمجھے، لفظوں کو سمجھیں، اس کے معنی، اس کو معنی اور تفسیر کو سمجھے، اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں، پھر اس کے مطابق عمل کرے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے. چلے الحمدللہ. تو جو لوگ حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. تو پھر اللہ تعالیٰ آمین کے بارے آمین. میں کیا فرما آمین. رہے ہیں؟ اولئک یؤمنون بہ. اب یہ یہاں پر کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. گویا کہ اگر حق جو یہ نہیں، وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، تو گویا وہی اگر لوگ ہیں. بالکل. تو اب اس کا مطلب جو مسلمان بھی ہے لیکن قرآن کا حق نہیں ادا کرتا، تو اس آیت کے تحت اس کے ایمان کو کیا کہا گیا؟ خسارے میں خسارہ ہے. پانے والے، خسارہ، مکمل ومن لاس، اس کا ایمان ناقص ہے نا، کیونکہ اللہ ناقص تعالیٰ ہے، ایمان کو کس چیز سے یہاں پر وہی خسارہ پانے والے ہیں. کتاب کا حق مکمل. ادا کرنے سے ایمان کو باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ اگر جو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر لوگ ایمان ایمان لاتے. لانے والے تو اگر ایمان تو اس کا مطلب اپوزٹ مطلب کیا ہوا کہ جو حق نہیں ادا کرتا، رکھتے وہ جو مکمل لاس میں ہے. وہ لاس ہاں اس ایسا کا ایمان نقصان نہ، ناقص ہے اور وہ خسارے میں ہے. اللہ خسارے سارے میں. میں. مسلمانوں کی مدد کرے، کیونکہ آج کل مسلمان پتہ نہیں کس سمت میں جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ کے رکھے، آمین. پھر آمین. بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو یہاں پر اب بنی اسرائیل کو مخاطب کرنا. مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں تم کو، کتنی اور فضیلت دی ہے تمام عالم پہ. تو کیا بنی اسرائیل کو ابھی تک فضیلت حاصل ہے ہم پر؟ نہیں، نہیں اب نہیں، کیونکہ ان کے اعمال غلط تھے. فرمان بندوں کی کوئی وہ نہیں ہے. اب جو ہے کون سی امت اللہ کی چنی ہوئی ہے؟ اب امت امت مسلمان. امت مسلمان، مسلمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو اچھا، تو گویا کہ بنی اسرائیل کو یہ نعمت دی گئی، ان کو چنا گیا، مگر وہ اس میں انہوں نے نافرمانی کی. ناکام رہے. نافرمانی. اللہ نے ہمیں ناکام رہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن تو لیا ہے، لیکن کیا ہم جو ہیں وہ اس نعمت کا ہمیں ہر وقت احساس رہتا ہے کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی امت ہے؟ جی، آپ نہیں یہ تو نہیں ہوتا. پیروی دین کو سمجھ نہیں جانا. تو چنی ہوئی نعمت کے ساتھ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ان دو اللہ کی آیات مکمل فرما برداری. آپ سے محبت برداری اور کرے. دیکھیے پیروی پچھلی دین کو آیات سے جوڑ کر سمجھانا. بتائیں. پیچھے اللہ نے قرآن اس قرآن کو کا حق ادا کرنے کی، قرآن کا حق ادا کرتے رہیں اور ہاں، ایمان پر رہیں. عمل ہاں کرنا. بالکل. دیکھیے اور عمل صالح کرتے امت، چنی ہوئی امت کو اپنی کتاب کو تھام کر چلنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. جب چنی ہوئی امت کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پورا اس حق ادا کرنا ہے. ہاں ان پھر لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی تو نہیں مانا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کو بھی نہیں مانا، اور نہیں، پھر حضرت قرآن شریف کو نہیں مانا، حضرت محمد بالکل صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. صحیح. بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے 2 انبیاء کو ٹھکرایا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا. اور عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تمام انبیاء کو ہم کیا مانتے ہیں؟ جی جی، تمام انبیاء کا اقرار کرتے ہیں نا تمام ہم لوگ. انبیاء کو ہمیں ماننا چاہیے. ہم سب
प्रॉफिट्स को मानते हैं। हम उनको अल्लाह का नबी, जिनके बारे में बता दिया गया कि ये अल्लाह के नबी थे, हम उनको अल्लाह का नबी मानते हैं। और हम जी। हम एतराफ करते हैं वो लोग जो भी बातें अल्लाह की तरफ से लाए वो हक लाए थे। हक के। ठीक है ना। अच्छा, अब वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अब ये किस दिन की बात हो रही है? ये क़यामत के दिन की बात हो रही है, जिस दिन कौन कौन सी सिफत कोई- बताई गई यहाँ पर क़यामत कोई की? नफ्स दूसरी नफ्स नफ्स की नहीं काम के लिए आएगा कुछ कोई काम नफ्स आएगा। इनके काम नहीं आएगा, ना कोई मुआवजा और ना ना कोई कबूल की जाएगी नफा दिया सिफारिश, जाए, ना कोई ना कोई सिफारिश, इनके बदला सिफारिश दिया कर जाएगा। सकेगा। ना उनकी मदद की जाएगी। या कोई बाप कहे कि या अल्लाह तू मेरे बेटे को छोड़ दे, भले तुम मुझे पकड़ ले, तो ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं नहीं ऐसी होगा। दुआ नहीं मांगनी चाहिए। हर जान को अपनी जान का हिसाब देना। जान को अपना हिसाब देना है क़यामत के दिन। और फिर शफात, अल्लाह ताला फरमाए कि कोई शफात फायदा नहीं देगी, तो क्या शफात बिल्कुल नहीं है आखिरत में? नहीं है, है, काफिरों के है। लिए नहीं है, जो मुसलमानों के अल्लाह लिए के हुजूर सिफारिश से है, नहीं मुसलमानों ईमान के वालों लिए के है, लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं। ईमान वालों के लिए है। नहीं, ईमान वाले चाहे पिछली उम्मतों से भी होंगे तो उनको उनके अम्बिया की सिफारिश होगी। और हमें भी हमारे नबी के वसल्लम की शफात मिलेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नसीब। इंशाअल्लाह। लेकिन आमीन। लेकिन काफिर जो है बिल्कुल उनको नहीं मिलेगी कोई शफात। उनको नहीं मिलेगी। चलिए अब हम सूरह हुद को थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे अमाल को, हमारे हर सोच को अल्लाह ऐसा बना दे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, अब हम आज की जो सूरह हुद की आयत है वो है 38 से शुरू। 38 38 ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यस्नउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु। अच्छा, अब सना से क्या मतलब होता है? सना किस तरह बनाना होता है कोई चीज को? मखसूस प्लानिंग के साथ बनाता है, कारीगरी। कारीगरी के तौर पे। कारीगरी के साथ किसी चीज को बनाना। तो इससे बनाना। हमें क्या पता चलता कि ये फुल्क क्या होती है? बहरी जहाज है, किश्ती से बड़ा। जहाज। तो ये जहाज किसने बनाया? हजरत नूह ने। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला उनको अल्लाह की जैसा मदद से। बताना चाह रहे थे इस तरह उनके बनाते थे। मुताबिक बनाया। इजाद किया। अल्लाह ताला जिस तरह सिखा रहे थे वैसा बना रहे थे उसको, बहुत कारीगरी के साथ बना रहे थे। ठीक है। अब देखें आजकल के भी जहाज अगर इतना बड़ा तूफान अगर आता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, कि जिसमें बताया अल्लाह ने कि पहाड़ की तरह मौजें उठ रही थी। तो अगर ऐसा ऐसा आता है अगर कहीं पर तूफान, तो आज का जो सोफिस्टिकेटेड इतना वो जहाज होता है वो भी डूब जाता है। वो भी डूब जाता। लेकिन ये अल्लाह की कारीगरी में बना जहाज वो जो था बताते, ये डूबा वो नहीं बनाते रहे। तूफान में। ठीक है। तो ये बहुत ही प्लानिंग और बहुत अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई कारीगरी के साथ कारीगरी से बनाया। बनाया। अच्छा, फिर कुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउन, इसमें क्या बताया जा रहा है हमें? जब भी सरदार उसके गुजरते कौम के थे, सरदार उनके पास से गुजरते थे। तो मजाक करते थे उनसे। उनका मजाक इनके उड़ाते जो बड़े बड़े उड़ाते थे। सरदार थे वो मजाक उड़ाते थे। क्या छोटे इनके लोग ही कौम मजाक उड़ाते थे? सिर्फ सरदार ही मजाक उड़ाते होंगे? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर सरदारों को बहुत बहुत ज्यादा तकब्बुर था। वो तकब्बुर वाले तकब्बुर थे। होता। देखिए और छोटे लोगों छोटे का उनके जिक्र ताबे यहाँ पर होते हैं। क्यों नहीं है? छोटे लोगों का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो आमतौर पर किसको फॉलो करते? नूह सरदारों अलैहिस्सलाम को मान लिया था ना गरीब छोटे लोगों ने तो सारे लोगों ने नहीं माना। सरदार को सारे मानते लोगों ने। हैं और जो छोटे लोग सरदार ही मजाक उड़ा रहे हैं तो वो भी वही करते थे। सही, वो छोटे सरदारों के ये नहीं, जेर असर होते हैं। वो तो सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं ना। बड़े बड़े बिल्कुल। जो भी करते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। सारे छोटे जो लोग थे, कमजोर लोग थे, सब तो मुसलमान नहीं हुए थे। सिर्फ 70-80 लोग ही मुसलमान थे ना। 80 लोग हुए थे। हाँ, 80। तो यहाँ पर मलाह का जिक्र इसलिए किया कि वही लोग जो ज्यादा क्राउड को मूव करते हैं, वो जो करते हैं फिर बाकी लोग भी बहुत करते हैं। पावरफुल होते थे सरदार और तकब्बुर वाले होते थे।
اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام کیا ان کو کہتے ہیں کہ قالا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اب یہاں پر نوح علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں ان کو؟ کہہ کہ رہے اگر ہیں تم کہ ہم پر ہم ہنستے ہو تو کر بے رہے شک ہو، ہم اگر تم ہنستے ہمارا ہو مذاق تو اڑائے تو ہم بھی تمہارا ہم پر مذاق اڑائیں گے. تو ہم بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ پڑھائیں گے. مسلمان کیسے مذاق یعنی کیا کس طرح سے نوح علیہ السلام ان کا مذاق اڑا سکتے تھے؟ جب انہیں وہ یقین ڈوبیں گے تھا نا نا کہ پانی وہ کے اندر، کامیاب ہوں گے. وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کشتی کی میں مدد چلے سے جائیں گے صالح حال ہے. اور یہ یہ لوگ پانی میں ڈوبیں گے، خسارے میں ہاتھ رہ پاؤں جائیں چلائیں گے. گے تو یہ ان پر ہنسیں گے. بالکل، یعنی کہ جب ابھی تو تم ہنس لو اور مذاق اڑا لو ہمارا، لیکن جب تم ڈوب رہے ہوں گے اور ہم کشتی پر جب آرام سے، تم ڈوب رہے ہوگے تو پھر ہم تب تمہارے تو پاس. مسلمانوں کا ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ خود ہی ذلیل محسوس کریں گے نا، خود کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی. لیکن یہ ایک طرح سے بولنے کا انداز ہے کہ اب تم پر بھی برا وقت آئے گا، تم آج آئے کل گا یا اور پھر قیامت میں بھی یہی ہوگا. قیامت میں ظاہر ہے کہ جب جہنم میں جو لوگ گر رہے ہوں گے وہ خود ہی نادم ہوں گے نا، خود کاش کہیں گے کاش ہم نے یہ کیا ہوتا. ندامت سے. سامنے کسی کو سزا دی جائے تو کتنا انسان بے شرم محسوس کرتا ہے، پھر ذرا وہ زیادہ. پرانا وقت یاد کرتا ہے. لیکن قیامت کا دن کسی سے کچھ چھپا ہوا ہوگا، جب لوگوں کو سزا دی جائے گی، لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہ کیا دوسروں کو پتہ نہیں چھپکے سے ڈالا جائے گا ان کو؟ نہیں، نہیں بتا کے ڈالا وہ جائے ذلیل ہو کے سب کے ان کو سامنے بتایا، سزائیں ملیں گی ان کو. میدان میں بتایا جائے گا. اچھا، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ. یخزی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو اس کو رسوا کرے. رسوا کرے. اس کو دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب. قیامت کا عذاب جو کافروں کے لیے وہ رسوا کن ہوگا. ٹھیک ہے، مومنوں کو جب مومن گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے گا تو اللہ کیسے لے گا؟ چھپ کے لے، چھپا کے لے. چھپ کے. اپنے قریب کر کے اللہ اس سے پردے کے آڑ قریب میں کر یا کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. لیکن مومن کا پردہ رکھا جائے گا وہاں پر جی جب اگر اس کا ایمان پکا ہوگا. لیکن وہ گناہ ہوئے ہوں گے اس سے، مگر وہ ایمان کا پکا ہوگا. لیکن کافروں کو رسوا کیا جائے گا سب کے سامنے ان کے ساتھ، جب جس نے کسی اور کا انہیں ہمیشہ رہنے والا عذاب دیا جائے گا. بالکل، اور جس نے کسی کا مال کھایا ہوگا وہ مال اس کے کندھے پہ سوار ہوگا، اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھو اس نے یہ جرم کیا تھا، اس وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. اچھا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. مقیم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ہمارے رہنے والا. ہمیشہ کرنے رہنے والا. والا عذاب. ہمیشہ رہنے والا. ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ قائم. یعنی وہ عذاب پھر ایسا نہیں ہوگا کہ چلو ابھی عذاب سے بھگت لیا، چھٹکارا نہیں ملے گا اس سے. کافروں کو دائمی ہوگا وہ. چھٹکارا نہیں ملے گا. اور مقیم کس کے وزن پر ہے؟ قیام. علیم قیام علیم کے. ہاں، علیم تکبر. رحیم کے. علیم حکیم. تو اس وزن میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ دو خوبیاں ہوتی ہیں. ہمیشہ 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 ہمیشگی ہمیشہ کی. رہنے والا. ہمیشگی اور بار بار کا ہمیشہ. معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز یہ سزا میں تو بھگت رہے ہوں گے لیکن اس کی شدت بار 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 نہیں ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ دو مطلب ہوتے ہیں اس میں فاعل کے وزن میں. جیسے رحیم ہے اللہ یہ بار رحیم بار رحم کرنے بار والا. بار رحم فرماتا ہے اور بار بار نئے سرے سے رحم فرماتا ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے. اچھا، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. اچھا، فارت تنور کا کیا معنی ہے؟ جوش سے ابلنے والا پانی. جیسے کچھ جوش وقت پہ چاہیے ابلنے والا. چلنے والا. ٹھیک ہے، تو پانی ابلنے. یعنی کہ اس کے دو معنی ہم نے سیکھے تھے. ایک تو کس چیز سے پانی نکلے گا؟ تندور سے. تنور سے تندور سے، جہاں پر آگ ہوتی ہے اس میں سے بھی پانی نکلے پانی گا. نکلے گا. اور ایک یہ ہے کہ فوارے کی طرح جوش سے پانی نکلے گا زمین سے. جوش کے زمین ساتھ. سے ابل ابل کے فوارے نکلے گا. کی طرح نکلے گا. تو اس وقت کیا ہوگا کہ کیا نصیحت فرمائے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم نشانی آئے گا. بتائیے. زوجینی. نشانی، یہ نشانی تھی. ہاں، نشانی تھی بالکل. اب نشانی ہے. زوجین اثنین یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے یہ جمع؟
जोड़े हैं जोड़े जोड़े दो डुअल दो तन जोड़े तन्वीर मादा तस्निया है तस्निया है तस्निया जमा है जमा दो जोड़े ज़ौजैन के मतलब जोड़े, जोड़े जोड़े। जोड़ा जोड़े जोड़े सब चीज के दो दो, यानी कि जो चीजें हमें नर और मादा नर नर और और मादा मादा है। जो तो भी जानवर हैं, जो भी है, उनका बिल्कुल। जोड़ा। फिर मन सबक अलैहिल कौल से क्या मतलब है? इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, कॉल हुक्म हो इसका चुका जब उनके हो उस अल्लाह पर ताला ने जब हमारा हुक्म हुक्म आएगा नहीं बाद नहीं इसका जो हो नहीं, चुका गुजर चुका हो है, चुका उस पर उस हुक्म, पर क्योंकि ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया था। नहीं हुक्म जो नहीं। अच्छा, मैं लफ्जों से बात करती हूँ। इल्ला का क्या मतलब होता है? सिवाय 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 उस शख्स के। मन का क्या मतलब होता है? जो जो तो सबका अलैहि का क्या मतलब होता है? जो सबका पहले हो गुजर चुका चुका, उस जो पर पहले गुजर चुका। अल कौल। अब बताएंगे हुक्म हुक्म जो पहले गुजर चुका, उस शख्स पे हुक्म। हाँ माशाल्लाह, यानी जिनके बारे में अल्लाह ने पहले से अज़ाब का फैसला कर चुका है अल्लाह, उनके बारे में उनके बारे में ना पूछगछ करना, ऐसे कुछ है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिवाय उसके जो पहले हाँ, जो कश्ती में ईमान लाए। कश्ती में उनको सवार ना करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला कश्ती में सवार करने का हुक्म दे रहे हैं। तो आप अल्लाह ताला उनको उनकी बीवी और बेटे के अलावा हाँ, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम इसमें सवार हो जाओ, जो दो दो जोड़ों को भी साथ रख लो, और अपने घर वाले यानी अपने आपके जो अहलकार हैं, जो आपके साथ मुसलमान हुए, उनको सवार जो कर लो, ईमान ले आए उनको भी सवार करो। मगर किनको दिया नहीं? इकराम के पैरोकार। मगर जिनके लिए हुक्म दे दिया है अल्लाह ताला ने, लाइक अल्लाह का इनका हुक्म था कि बीवी और बेटे को ना सवार करो। जो भी काफिर है उनको नहीं, बाकी ये तुम्हारे सारे अहलकारों को ले लो। वमन आमना, और जो भी ईमान लाए, वमा आमना माहू इल्ला कलील। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? कि और मानने ईमान वाले लाए ईमान थे, लाने बहुत वाले थोड़े बहुत लोग कम उनके है। साथ थे ना, बहुत थोड़े थोड़े। लोग ईमान लाए। मन नामना में 80 लोग थे, लोगों के करीब जो ईमान लाए। करीब थे, ठीक है? यानी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन लोग हाँ उलमा तकरीबन कम लोग थे, इनका मतलब कम लोग थे बहुत। बिल्कुल। वक़ाल तबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कालर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा सवार हो जाओ, सवार हो जाओ इस कश्ती में इसमें सवार हो जाओ अल्लाह का बिस्मिल्लाह नाम लेते कहकर। हुए, अल्लाह का बिस्मिल्लाह नाम कहते हुए। लेते मुजरत बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए। मजरेहा व मुरसाहा का क्या मतलब है? और फीहा से किश्ती के मुजरा अंदर, इसके अंदर सवार हो अंदर, जाओ। उसका चलना चलना किश्ती के चलना अंदर दाखिल हो मुस्तहा जाओ। इसका ठहरना लहका नहीं चलना कहा, है मुजरा। कहा है। कहना अल्लाह के हुक्म से। और अरकब चलना चलना और रुकना सब अल्लाह के हुक्म से है। मुजरे का चलना है। कश्ती पर आमतौर सवार होने के लिए होता है कि आला, अला अरकबु आला, कश्ती के आ जाओ, ऊपर आ जब जाओ। फी है तो उसमें है, यानी कमरे वगैरह हैं उसमें। अंदर अंदर सवार हो जाओ। अंदर हो जाओ, यानी ऐसे हाँ फीहा पता किश्ती के चलता है अंदर दाखिल हो जाओ। छत भी थी, ठीक है? उस कश्ती के अंदर कमरे थे, छत थी। अच्छा, सच्ची हाँ रब्बी गफूर रहीम, वही बेशक अल्लाह ताला बेशक मेरा रब गफूर रहीम है। बख्शने वाला है, बख्शने रहीम वाला है और रहम करने वाला है। मेहरबान है। यानी ये जो बचाना था ईमान वालों को, ये भी क्या था? अल्लाह की तरफ से रहम था। रहमत इनाम और था। अल्लाह की मग़फ़िरत थी, वरना तो हर और अगर अल्लाह रहम नहीं करता तो उनको वो मग़फ़िरत भी नहीं नहीं। बचते। इंसानों में कमी कोताही होती है, गुनहगार भी होंगे उन लोगों में भी, लेकिन अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से वो बच सकता है। वो बचते हैं। वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। इसका क्या मतलब है? वो कश्ती कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों पे चल रही थी। मौजें जो थी पहाड़ों जैसी लहरों में चलती और सही है। इनको लेकर पहाड़ की तरह बड़ी बड़ी मौजें आ रही थी। कश्ती जो थी वो पहाड़ों जैसी मौजों पे चल रही थी। और देखिए यहाँ पर हमें पता कारीगरी अल्लाह की पता चलती है कि
पहाड़ जैसी मौजों में भी वो कश्ती जो है वो कश्ती इतनी मजबूत थी और लग के कमरे उसे बाकायदा कमरे बने हुए थे उसमें। वनादा नूहुन इब्नहु वकाना फी माअज़िलिन या बुनैया अरकब माअना वला तकुम माअल काफिरीन। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? और तो पुकारा अपने बेटे को नूह आवाज अलैहिस्सलाम दी, ने छोटे अपने बेटे को। बेटे को प्यार से पुकारा। अलग अलग हाँ, उन्होंने आओ। कहा कि बेटे मेरे उस पर सवार हो जा हमारे साथ, और ना तू हो काफिरों में से। काफिरों में से काफिरों हो में जाए। घरों में से। तो इसने क्या कहा? काला सावी इला जिबली यासिमुनी मिनल मा। बेटे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं उसने कहा पहाड़ मैं पे किसी पहाड़ की जाऊंगा, तरफ चढ़ जाऊंगा और पानी से मुझे जाऊंगा बचा तो बचा फिर लेगा, मैं सेफ हो जाऊंगा। वो मुझे तो पानी से बचा लेगा। आसिम का क्या मतलब होता है? आसिम आंधी। कोई बचाने वाला, बचाने वाला, हाँ, कोई बचाने नहीं वाला। बचाने ठीक है। बचाने तो वाला। काला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिमा। तो यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को क्या कहा? तुझे कोई बचाने वाला नहीं है अल्लाह नहीं सिवाय है अल्लाह ताला के। अल्लाह के हुक्म से। आज कौन से बच सकता है? जिस पर अल्लाह रहम करे। अल्लाह जो का अल्लाह पे रहम तवक्कुल करे। करते हैं। हाँ, जिस पर अल्लाह रहम करे। मर अल्लाह रहिमा। रहम करे, अल्लाह रहम करे। वक़ाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन। अब क्या हुआ? बेटे का क्या हाल हुआ? वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। वो दोनों के दरमियान मौज आ गई और वो उसमें डूब गर्क गया, हो गया। गर्क हो गया। वक़ील या अर्दु उब्लई माइक व या समाउ अक़लिअ वग़ीज़ल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्यी। अब यहाँ पर क्या खींचा जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? और अल्लाह कहा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अभी सारा पानी निकल जा, जमीन निकल से जा। सारा पानी निकल ले, की और तरफ आसमान को हुक्म दिया कि अब बरसना बंद कर। बरस बंद कर दे। और जूदी पहाड़ के करीब रुक गई। अल्लाह ताला जमीन को उबलाई निकल जा ना फरमाते तो निगलना। निकलना। ये पानी खत्म होता जमीन पर इस हाँ। तरह। जब यानी अल्लाह ने अल्लाह हुक्म ताला की दिया कि मर्जी सारा पानी अल्लाह निकल के जा, हुक्म से ही कम हुआ ना, खत्म हुआ पानी। खत्म निकल हुआ, गया जमीन ने। इसने क्या इशारा निकल में गया, जल्दी से चला गया पानी। ठीक है। जल्दी जल्दी निकल से गया। चला गया तो जी। कैसे होता है किसी जैसे चीज? निवाला निकलते हैं, पूरा बिल्कुल। निवाला जाता है। और फिर फैसला सब हो चुका अल्लाह का। वस्तवत अलल जूदी। और कश्ती कहाँ चली गई? जूदी पहाड़ पे से जाके ऊपर रुक गई। जाके रुक गई। सही। वकीला बुअदल लिल कौमि ज़ालिमीन। और कहा गया दूरी है लानत, बोदा लानत, वो दूरी हो जाना, लानत जालिम। जालिम कौम पे लानत है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गर्क के मरने के बाद अब आखिरत में इनको जन्नत मिलेगी? नहीं, आखिरत में भी नहीं नहीं। मिलेगी। नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन पर इन पर दूरी है। अब अल्लाह ताला ने इनसे इनके ऊपर लानत हो गई। अल्लाह ने रहमत अपनी खत्म कर हटा ली। वनादा नूह रब्बहु फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। यहाँ पर क्या बात? ये जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तेरा वादा सच्चा है। कौन से वादे की बात? मेरा बेटा मेरे अहल में से है और बिलाशुबा तेरा वादा हक है। गोया और नूह अलैहिस्सलाम तेरा वादा सच्चा है कि तू मेरे घर वालों को बचाएगा। बचाएगा, उन्होंने कहा। को याद दिला रहे नूह अलैहिस्सलाम की, अल्लाह तूने तो कहा था मेरे घर वादा घर वालों को बचाएगा। तो ये मेरा बेटा तो ये भी तो मेरा बेटा था, ऐसे कुछ कहा ना। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? तो अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया कि ये इस बेटा तरह नाफरमान था जिसके लिए इस जुमले पर गौर करें। या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई ना। तेरे घर ये वालों में से सवाल नहीं, जायज नहीं है। वो तेरे घर वालों में से नहीं है। था। सही। अल्लाह ताला फरमाए नहीं, वो तुम्हारे घर वालों में से ही नहीं है। तो वो तो बेटा था। अल्लाह ताला फरमाए वो तो तुम्हारे घर वालों में से ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? वो जैसे नाफरमान था ना। वो नाफरमान था, उसकी के सोबत साथ था ना। खराब थी।
اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کا نسب کا رشتہ رہتا ہے؟ نہیں، نسب کا نہیں۔ رشتہ نہیں، مومن اور نہیں رہتا، کافر۔ یہ بتا رہے ہمیں کہ انسان کی نسب کے رشتے بھی ایمان اور کفر کے فرق سے مٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ تو تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہ عمل غیر صالح، اب کیا فرمانے اللہ تعالیٰ؟ اس کا عمل صالح نہیں تھا، غیر یہ صالح، سوال جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ناشائستہ تھا۔ سوال جائز نہیں ہے۔ اس کے دو معنی تھے، ایک جائز۔ تو تمہارا بیٹا جو تھا وہ نیک اعمال کرنے والا نہیں تھا، اور دوسرا ہاں۔ یہ تمہارا عمل جو تو مجھے سوال کر رہا ہے بچے کو بچانے کے لیے، تیرے بیٹے کو، یہ عمل جائز نہیں سوال ہے۔ یہ بھی نہیں ہے صحیح۔ انسان کو کس تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب حق بات پر کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ بھی جہاں عدل ہے، جہاں حق ہے اللہ کا، وہاں پر اللہ پھر انبیاء کرام کو بھی اسی کے پابند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ایسی دعا وَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو یا راجا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو مجھ سے سوال مت کرنا۔ نہیں، تجھے اس کا مجھ سے ایسی بات کا سوال ایسا نہ سوال کرو نہیں جس کا کر، تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کا علم نہیں ہے تجھے تو نوح علیہ السلام کو کیا علم نہیں تھا یہاں پر؟ کہ ان کو لیکن یہ وہ پریشان ہو رہے تھے وہ نا۔ تھا کہ میری فیملی ہے تو ان کو معافی مل جائے گی۔ وہ یہ تھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہی تو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسب کا رشتہ اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ کافر تھا، تو یہ کافر۔ پر جہالت ایمان کے معاملے میں بیٹا یا کوئی بھی ہو وارث نہیں ہو سکتا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اب یہاں پر کیا اب انہوں نے یہ کہا کہ اے میں میرے رب، میں نصیحت تیری کرتا پناہ ہوں چاہتا ہوں، تیری پناہ پناہ چاہتا ہو ہوں کہ جائے، میں جاہل سے میں نہ تجھ ہو سے جاؤں۔ ایسی بات کا آدھا سوال نہ کروں۔ تو جاہل، یہاں پر جاہل کا کیا مطلب سمجھ میں آیا ہم کو؟ جس کو علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہو، صحیح، بالکل، یعنی نادان ہو۔ جذبات میں، یا تو جذبات میں انسان صحیح فیصلہ نہیں کر رہا، یا پھر اس کو علم ہے ہی نہیں، اس یا تو اس کا جو عمل ہے وہ علم کے مناسب، دیکھیں انسان بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن وہ جہالت کے فیصلے کرتا ہے، تو وہ جذبات سے کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں طرح کے جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو لا علم اور یہ لا- جذبات کی وجہ بات سے ہے جو فیصلے کر۔ اگر جذبات کی وجہ سے باپ کی محبت کی شفقت کا جذبہ غالبہ آ گیا تو اس سے بھی پناہ مانگ لی کہ پناہ میں مانگنی چاہیے۔ ایسی جہالت سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اب دوبارہ دیکھیں کتنا اب ان کی اللہ تعالیٰ نے واپس فرمایا نا، نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں میں پر تیری پناہ حضرت چاہتا نوح نے ہوں۔ کہا اے میرے رب، میں پناہ مانگتا میں ہوں تیری اس سے کہ پناہ میں سوال کروں مانگتا تجھ ہوں۔ سے، دیکھیں معافی یہاں مانگ پر رہے اللہ جس چیز کا مجھے علم نہیں۔ اوکے، یا اس اللہ کا مجھے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ رہے، کیوں؟ بلکہ اس کے بجائے کہہ رہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہاں کہ کہ ہمیں اللہ کسی گناہ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اب نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تو تعالیٰ اللہ تو تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم نہ کریں۔ بالکل، کہ اللہ ہی ماشاء توفیق دے گا۔ انسان جو ہے وہ اگر وہ نیک کام بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ کی دی توفیق سے ہی کر سکتا ہے، اور گناہ سے بچتا ہے تو بھی اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے، تو ہمیں اللہ سے ہر حال میں توفیق مانگنی چاہیے، ٹھیک توفیق مانگنی ہے اور اللہ سے ہم معافی وعدہ، مانگنی۔ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ انسان اور فتنے یہ تو ممکن نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے گناہ۔ انسان کمزور بنا ہوا ہے، unless کہ اللہ اسے بچا لے گناہوں سے۔ اچھا، انا اسألک ما لیس بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے دعا کر رہے ہیں نا، رحم نہ اگر آپ کرے نہیں بخشیں گے تو پھر تو میں خاسرین میں سے میں ہو تو جاؤں، ہو جاؤں گا خسارہ خاسرین پانے میں۔ والوں میں سے ہو جاؤں۔ نقصان پانے والے۔ دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ایک نبی جس نے 9.5 سال تک دین کی خدمت کی،
اب وہ چھوٹی سی بات جیسے ہمارے نزدیک چھوٹی سی بات، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو چھوٹا نہیں ان کو سمجھنے دیا، لیکن کتنی معافی مانگ رہے. دیکھیں پہلے مانگی اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی طرح رہوں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور پھر ابھی پھر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں مجھے معاف ابھی مجھے فرما، چاہتا ہوں کہ رحم میں فرما. سوال کروں اور پھر تو مجھ پر مغفرت کر دے، رحم فرما دے، ورنہ میں خاسرین بن جاؤں گا. تو یہ عاجزی، یہ اللہ کا خوف اور یہ عاجزی جو ہے یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. ہمارا سبق. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا تقوی ہر حال میں عطا کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا میں. زیادہ تر لوگ ہم لوگ جو ہے نا اپنی غلطی کے لیے ہم تعویل ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا میں نے اس لیے یہ کیا تو میں نے یہ ہوا تو میں نے یہ کیا، مگر صحیح رویہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غلطی دیکھے اور معافی مانگے بس. معافی مانگے عاجزی بے کے شک ساتھ. بے شک بے شک. اور چاہے انسانوں سے معاملہ ہے چاہے اللہ سے معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آخری تھا. اللہ ہماری کلاس پوری ہوئی. اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اس کے ساتھ آمین ثم ہمیں گناہوں سے بچائے اللہ تعالیٰ. آمین. ہماری آمین. اولادوں پر، ہمارے گھر والوں پر اپنا فضل اور رحم کرے کہ ہم سب